बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या ट्रंप की पॉलिसीज ने अमेरिका को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया है? क्या ट्रंप की पॉलिसीज से चीन को फायदा पहुंच रहा है? अमेरिका के इत्तेहादी आज चीन के इत्तेहादी क्यों बन रहे हैं? क्यों एंटी ट्रंप फोर्सेस अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही हैं? यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान होने वाली मदर ऑफ ऑल डील्स ने ट्रंप की नींदें क्यों हराम कर दी हैं? अमेरिकी सदर के एम्बिशंस और उसके नतीजे में तकसीम होती दुनिया और नए बनते हुए इत्तेहाद पर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त अमरीकी सदर के चाहने वालों और अमरीकी सदर से नफरत करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। एक तरफ अमरीकी सदर के नए दोस्त बन रहे हैं और दूसरी तरफ अमरीकी सदर की मुखालफत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वो दुनिया के वो ममालिक जो कल तक अमेरिका के इत्तेहादी कहलाते थे, अमेरिका के पार्टनर इन क्राइम थे, अमेरिका उनसे पूछे बगैर या उन्हें अपने साथ हर मामले और हर फैसले में शामिल किए बगैर कोई कदम नहीं उठाता था, आज वो तमाम ममालिक अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तमाम ममालिक जो कल तक अमेरिका के इत्तेहादी थे, वो आज अपने आप को जो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर अमेरिका से अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, वो ट्रंप के साथ और ट्रंप की पॉलिसीज के साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कल तक बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, वो नेटो की सूरत में हो, वो किसी भी ऐसे इत्तेहाद की सूरत में हो, उन्होंने हमेशा अमेरिकन पॉलिसीज को पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया, उन्हें सपोर्ट किया। मगर ये पहली मर्तबा है कि आज यूरोपीय यूनियन के लिए एक रेड फ्लैग है अमेरिकी सदर, नेटो के इत्तेहाद के लिए ट्रंप एक खतरे की, एक खौफ की अलामत बन चुके हैं। और उन्हें लगता है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए, नेटो के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन नहीं है, अब खतरा अमेरिका है। अमेरिकी सदर के अज़ाइम है जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए, नेटो इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए मुख्तलिफ इत्तेहाद वजूद में आ रहे हैं, मुख्तलिफ पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं। अब नेटो का मसला क्या है या यूरोपीय यूनियन का ट्रंप के साथ इशू क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अमेरिकी सदर ने जब से ये ख्वाहिश जाहिर की है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए और ग्रीनलैंड यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, डेनमार्क का एक खुद मुख्तार जजीरा है, तब से यूरोपीय यूनियन रेजिस्ट कर रही है कि आप इस पे कब्जा नहीं कर सकते। आप ग्रीनलैंड को गजा मत समझें, आप ग्रीनलैंड को अफगानिस्तान न समझें, आप ग्रीनलैंड को इराक ना समझें, आप ग्रीनलैंड को वेनेजुएला की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये माइंडसेट है, अप्रोच है यूरोपीय यूनियन की, नेटो के इत्तेहाद की। और नेटो को दूसरा प्रॉब्लम, या यूरोपीय यूनियन को जो दूसरा प्रॉब्लम है, वो अमेरिकी सदर की इस ख्वाहिश से भी है कि उन्हें कनाडा को अमेरिका में शामिल करना है, उन्हें कनाडा को 51वां सूबा डिक्लेयर करना है या रियासत डिक्लेयर करना है अमेरिका की। तो नेटो के ये सारे मुमालिक, फिर जो नेटो का डिफेंस सिस्टम है, नेटो का जो इकोनॉमिक, यूरोपीय यूनियन का जो इकोनॉमिक मॉडल है, उस पर होने वाली तनकीद भी इन मुमालिक के लिए खतरे की घंटियां बजा रही है और इनकी बर्दाश्त अब बाहर हो रही है। फिर सबसे बढ़ के जो रूस यूक्रेन जंग है, इस जंग में अमरीकी सदर का रूसी अज़ाइम को सपोर्ट करना, पुतिन की पॉलिसीज को आगे बढ़ाना, और जिस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तज़हीक व्हाइट हाउस के अंदर की गई,
یہ ایک سیریز آف ایونٹ ہے، یعنی ایک دن میں ایسا نہیں ہوا کہ اچانک ایک دن ٹرمپ اٹھے، انہوں نے گرین لینڈ مانگ لیا، انہوں نے کینیڈا پہ قبضے کی بات کر لی. یہ بنیادی طور پر ایک پوری ایک لائن ہے، ایک ٹریل ہے، جس سے آہستہ آہستہ جو والیوم ہے وہ بڑھتا چلا گیا. مگر اب ایک ایسی نہج آ گئی ہے کہ یورپی یونین کو فیصلہ کرنا ہے، نیٹو کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کے طور پر گزارنی، باوقار طریقے سے گزارنی ہے، خود مختار ریاست کے طور پر گزارنی ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو امریکی کالونی بنانا ہے، انہوں نے اپنی لینڈ کو سیکریفائز کرنا ہے اور امریکہ اور امریکی صدر کی خواہشات کو پورا کرنا ہے. تو یہ اب ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ایک ورلڈ اکنامک فورم ہوا کچھ دن پہلے، اس ورلڈ اکنامک فورم پر جو کینیڈین پرائم منسٹر نے جس طریقے سے تقریر کی اور دنیا کو بتایا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر امریکی صدر انٹروڈیوس کروانے کے لیے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور اس کا ایک سمپل سی بات جو ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا کہ اگر آپ ٹیبل پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مینیو پر ہیں، اگر آپ کھانے والوں میں سے نہیں ہیں تو کھایا آپ کو جا رہا ہے. تو یہ مثال انہوں نے دے کر بتانے کی کوشش کی. تو امریکی صدر بھی اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کر رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو کم کر رہے ہیں. امریکہ کی اس پالیسی نے امریکہ کے اتحادیوں کو امریکہ سے دور کر دی. اب امریکہ سے تو دور کر دی ہے، مگر یہ اتحادی جا کہاں رہے ہیں؟ ان اتحادیوں کے پاس امریکہ کا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ پوری دنیا جانتی، یورپی یونین ہو، نیٹو ہو، ان کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ کیپٹلسٹ ماڈل ہے، اور اس کیپٹلسٹ ماڈل کو سب سے بڑا جو آئیڈیالوجیکل تھریٹ ہے وہ چائنیز اکانومی سے، کمیونسٹ سسٹم سے. آلدو کہ اب وہ بھی کمیونزم نہیں رہا، وہ بھی کیپٹلزم کی ایک نئی فارم بن گیا، اس پہ بھی کبھی ڈیبیٹ ہم کریں گے. لیکن جو چائنیز اکانومی ہے، پچھلے 30-40 سال سے پوری دنیا کو ایک سبق پڑھایا گیا ہے کہ چین دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. ہم نے اپنے اکنامک ماڈل کو، اپنی فارن پالیسی کو، اپنے سوشل سیٹ اپ اور سرکل کو چائنیز ماڈل کے اگینسٹ کھڑا کرنا ہے. مگر جب سے یورپی یونین نے اور نیٹو ممالک نے امریکہ کا اصلی چہرہ دیکھا ہے، ٹرمپ کے نئے عزائم دیکھیں، بدلا ہوا امریکہ، بدلا ہوا ٹرمپ دیکھا ہے، تب سے انہیں چین اچھا لگنے لگ گیا، انہیں چینی صدر پسند آ گئے، اور اب وہ اپنے آپ کو چین کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں عافیت محسوس کر رہے ہیں. اور ابھی ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا ہے، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، یہ 2018 کے بعد پہلی مرتبہ برطانوی وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر چین گئے، اور ان کا چین جانے کا فیصلہ کرنا یہ بذات خود مغربی ممالک میں سوچ کی تبدیلی کا آغاز سمجھا جا رہا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ چین کے خلاف ایڈوکیسی کرتے تھے امریکہ کے بعد، اور یہ بالکل امریکہ کے ساتھ ایسے ایک مکہ بنا کے چین کی طرف کھڑے ہوئے تھے. مگر آج ٹرمپ کی پالیسیز نے برطانیہ کو امریکہ کی بجائے چین کے ساتھ کھڑا ہونے پہ مجبور کر دی. یہ 3 روزہ دورہ تھا، اور اس 3 روزہ دورے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف دورہ نہیں تھا، یہ ایک بزنس ٹرپ تھا، ایک بزنس ماڈل تھا. اس میں اس پورے ڈیلیگیشن کے اندر 60 بزنس کمیونٹی کے ٹائکونز تھے، بڑے بزنس مین برطانوی. اور اس کی دوسری خاص بات یہ تھی کہ ایک نئی ویزا پالیسی کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے برطانیہ اور چین کے درمیان. برطانوی شہریوں کے لیے چین نے اپنے دروازے کھول دیے، بغیر کسی ویزے کے 30 دن تک کاروبار اور سیاحت، ان 2 شعبوں کے لیے برطانوی شہری وہ چین میں آ سکتے ہیں 30 دن بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ آ سکتے ہیں چین میں. تو یہ ایک پہلی بڑی کامیابی، یہ تو سہولت انہیں امریکہ کے لیے حاصل نہیں ہے جو چین ان کو دے رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک
سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی ہوا ہے جس کے اندر جو انجن استعمال ہوتے ہیں چھوٹی کشتیوں میں، جو ڈنکیاں لگاتے ہیں، اور ان ڈنکیوں میں جو یہ کشتیاں وشتیاں جو چلتی ہیں، جو یورپ کے اندر داخل ہوتی ہیں، برطانیہ کے ایک بڑا ایک سیکیورٹی چیلنج ہے، ان میں جو ان کشتیوں میں جو انجن استعمال ہوتا ہے وہ چائنیز انجن استعمال ہوتا ہے۔ تو اس چائنیز انجن کی فراہمی کے حوالے سے بھی ایک پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے۔ ایک تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن یہ بھی مغرب کے لیے، یورپ کے لیے ایک بڑا کنسرن تھا جسے چائنا نے ایڈریس کیا۔ تو یہ 3 دن کا دورہ امریکی صدر کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر امریکہ کو برطانیہ کی ضرورت نہیں ہے تو برطانیہ کو بھی امریکی صدر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب سے ٹرمپ کی جانب سے یہ جو ٹیرف کو بطور ایک ہتھیار استعمال کیا گیا ہے یورپی یونین کے خلاف، بظاہر یہ دھمکیاں ہی تھیں، انہوں نے یو ٹرن لے لیا، واپس آ گئے، مگر ان یورپی ممالک کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں اب امریکہ کے سہارے زندگی نہیں گزارنی۔ اب یہ صرف معاملہ برطانیہ اور چین کا نہیں ہے، 2 عالمی طاقتیں، دی گریٹ برٹن ایک سابق عالمی طاقت اور ایک ایمرجنگ پاور دنیا کی، اب یہ 2 ایمرجنگ پاورز جب ملتی ہیں تو ایک نیا الائنس وجود میں آتا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ امریکہ کے زوال کی طرف ایک پہلا قدم جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ ملکوں پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کے فوج ہے، لیکن یہ جو ڈکلائن ہے یہ سلولی اینڈ گریجولی پروسیس ہے جس سے یہ چیزیں آگے بڑھتی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انڈیا کا ایک نیشنل ڈے تھا، اس نیشنل ڈے پہ یورپی یونین کی سربراہ وہاں پر موجود تھی، اور ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان، اور اس معاہدے کو مدر آف آل ڈیلز کا نام دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے اوپر امریکہ میں بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے، بہت احتجاج کیا جا رہا ہے، غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے کیا جا رہا ہے، مگر یہ ہوا کیا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ تو جناب، یہ جو انڈیا کا نیشنل ڈے تھا، اس نیشنل ڈے کی مناسبت سے یورپی یونین کی جو سربراہ ہیں ان کو بطور ایک چیف گیسٹ کے طور پر انوائٹ کیا گیا۔ 2 دہائیوں سے، یعنی 2007 سے بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا تجارتی معاہدہ طے پا جائے یورپی یونین کے ساتھ۔ بھارت چاہتا ہے کہ وہ فری ٹیکس پالیسی کے تحت اپنی مصنوعات کو یورپی یونین تک پہنچا سکے۔ تو اب ٹرمپ کی وجہ سے 2 دہائیوں کے بعد یورپی یونین اور بھارت کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یہ 2 ارب انسانوں کو افیکٹ کرے گا۔ ایک طرف 1 ارب 40 کروڑ کی پاپولیشن کا سائز انڈیا کا ہے، اور دوسری طرف 60 کروڑ سے زائد یورپی باشندے ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے۔ اور جہاں یہ ایگریمنٹ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے، وہیں پاکستان کو بھی بڑا تھریٹ لاحق ہو گیا ہے۔ مگر یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یورپی یونین نے چین کی بجائے بھارت کے ساتھ ہاتھ ملائے، ان کی اپنی جو بیسک فلسفی ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی، وہ چین کی طرف ابھی نہیں گئے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چلے جائیں، مگر انہوں نے جو پہلی چوائس اڈاپٹ کی ہے اور کس کا انتخاب کیا ہے، انڈیا کا۔ اور انڈیا کون ہے جو اس وقت زیر عتاب ہے ٹرمپ صاحب کے، ان کی ٹیرف پالیسی کے زمرے میں پھنسا ہوا ہے، انہیں مختلف قسم کے پریشرز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انڈیا کو، انڈین پرائم منسٹر کو۔ تو پھر اس پورے چیس بورڈ پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں جو اینٹی ٹرمپ فورسز ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے ملاپ کر رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مکس اینڈ میچ کر رہی ہیں۔ اور دوسرا اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے یا جو پاور آف اپرچونٹی ہے وہ مشرق کے پاس آ گئی ہے، ایشیا کے پاس آ گئی ہے، ایشین سینچری ڈیولپ ہو رہی ہے، چاہے وہ چائنا کی فارم میں ہو، چاہے وہ انڈیا کی فارم میں۔ ہاں، ایک سمارٹ موو ضرور کی اس مدر آف آل ڈیلز نے، وہ یہ تھا کہ بھارت نے جس طرح امریکہ کو نو کہا
اپنی ایگریکلچرل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اپنے ڈیری انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسی طریقے سے انہوں نے نہ کہی ہے یورپ کو کہ یہ دو سیکٹر چھوڑ کے آپ ہر سیکٹر کے اندر انڈیا میں آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے انڈیا کو بھی آپ کوئی ٹیرف نہیں دینا، ان کے لیے بھی پالیسی ریلیکس کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کو اس سے کوئی خاص افیکٹ نہیں ہوگا، مگر پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر را مٹیریل سستا ہے، انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ بزنس فرینڈلی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ میچ کرنا ہی مارکیٹ کمپیٹیبلٹی کے لیے امپاسبل ہے۔ تو یہ جہاں پر ملک مل رہے ہیں، جہاں طاقتیں مل رہی ہیں، وہیں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج امریکہ تنہا کھڑا ہے، اور اس تنہائی کا کریڈٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک شخص کو جاتا ہے، اس کی پالیسیز کو جاتا ہے۔ مگر آج امریکہ کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ وہ عرب ممالک، وہ مسلمان ممالک جو ہر ملک کے اندر کہیں جمہوریت نہیں ہے، کہیں بیڈ گورننس ہے، کہیں کرپشن کے ایلیمنٹ ہے، کہیں پہ جعلی لیڈرشپ ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان ممالک وہ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ جب تک ٹرمپ خوش ہے تب تک وہ خوش ہیں۔ اور یورپی یونین سے سبق سیکھنا چاہیے، نیٹو سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ اندھی تقلید کرتے ہیں اور ہر ایشو کے اوپر یس کہتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو گرین لینڈ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو وینزویلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو کینیڈا کے ساتھ کرنے کی خواہش رکھی جا رہی ہے، اور جو ایران کے ساتھ اب کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتی تنہائی امریکی صدر کی مزید کتنا بڑھتی ہے اور کس قسم کے چیلنجز کو کریٹ کرتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔